5-6 माह की आपने क़ैद जो है वो काटी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? न्यूजीलैंड की टीम को सिक्योरिटी की बिना पर उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना टूर, तो आपने किस तरह सिक्योरिटी मैनेज की? टोटल आप पर 12 मुकदमात हैं, वो मुकदमात किस किस नौयत के हैं? अच्छा, वो 30,000 की चोरी करने गया तो ये आगे से ये जज के रिमार्क्स? ये जज साहब के रिमार्क्स थे। एक पुलिस के रिकॉर्ड होल्डर बंदा था जिसने पुलिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको झूठा बना के भेज दिया कि ये बंदा तो मौके पे खड़ा था, इसने काशिफ ज़मीर को देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू अफजान और आप देख रहे हैं NK न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ काशिफ ज़मीर मौजूद हैं, जिनकी वजह शोहरत ना सिर्फ टिकटॉक रहा बल्कि इन्होंने इंटरनेशनल स्टार अर्तुगरुल को भी पाकिस्तान बुलाया। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि अर्तुगरुल ने ना सिर्फ इनके ख़िलाफ़ शिकायत की बल्कि इनको 5-6 माह जेल की हवा खानी पड़ी। तो आइए मेरे साथ इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि 5-6 माह की आपने क़ैद जो है वो काटी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखें, कैद होती है कि हमारे नबी पैगंबरों ने कैदें काटी हैं और इतना टाइम उन्होंने काटा है, लेकिन इसमें हम तो उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं। और अल्लाह ताला जब किसी इंसान को कोई मुश्किल डालता है तो एक उसके लिए इम्तिहान भी होता है, साथ उसका इलाज भी होता है। तो मैंने ये जो 5 माह जेल में निकाले, ये तो अगर आप अर्तुगरुल वाले केस में आप देखें तो उसमें उस वजह से मुझे ये अंदर नहीं रहना पड़ा। ये तो मेरा जाते ही ख़त्म हो सकता था कि मेरी इस पर बेल भी हो जानी थी, क्योंकि ना इनके पास कोई सबूत था और ना ही उसने कोई काम किया था पाकिस्तान में जिसकी बेस पे मुझे ये जेल में रखते। तो इन्होंने फिर मुझ पर झूठे FIR दर्ज की और मुझ पर झूठे नामालूम पर्चों में मुझे रखा। अब 12 इन्होंने FIR मुझ पर दी। कुछ मुझ पे 2-3 FIR पहले तो जो मोटरवे लड़ाई की और एक हाफिजाबाद के साथ एक उधर एंकर था, उसके साथ मेरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से मुझ पे FIR हुई। लेकिन फिर इन्होंने कुछ FIR अपने पास से लॉन्च की और उसके बाद जिसकी वजह से मुझे अंदर रहना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने एक ऐसा काम किया जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं कर सके। आप इंटरनेशनल ब्रांड अर्तुगरुल को पाकिस्तान ले आए, तो फिर अंदर की कहानी क्या थी? ऐसा क्या हुआ कि अर्तुगरुल आपके ख़िलाफ़ हो गए और आपको जेल जाना पड़ा? देखें, इसकी वजह ये नहीं है कि वो डायरेक्टली मेरे ख़िलाफ़ हुए, क्योंकि मैंने उनसे ये कमिटमेंट की थी और हमारी बल्कि जो एग्रीमेंट हुआ था, जो सारी दुनिया ने एग्रीमेंट देखा, लेकिन अफसोस की बात ये कि एग्रीमेंट आज तक किसी बंदे ने पढ़ा नहीं कि वो एग्रीमेंट था क्या। उसमें उसमें ये वाज़ह लिखा हुआ था कि हमने उसको 17 करोड़ रुपया उसको देना है, जो कि $1,80,000 उनके अमाउंट में बनता है। वो हमने उसको देना है, लेकिन वो तब देना है, आधी पेमेंट उसको हम पहले देंगे, आधी पेमेंट हम उसको तब देंगे जब ये पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारा चलता रहेगा। लेकिन वो हमारा दरमियान में हमारे अपने लोगों ने ऐसे मामला, ऐसे सीन क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से ना पेमेंट उस तक पहुँच सकी और मेरी पेमेंट स्टेट बैंक में फंस गई, जिसकी वजह से ये मामला। अब देखें, हमारे मुल्क में जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा। अब एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर दावत देता है, वो उसके कहने पे पाकिस्तान नहीं आता, और बड़े बड़े मुझसे भी खरबोपति बंदे हैं जो उसको पाकिस्तान में बुलाना चाहते थे, जिनके कहने पे ये पाकिस्तान नहीं आया, और जिसकी वजह से उनको ये दुख हुआ कि यार एक 30 साल का लड़का इसको कैसे पाकिस्तान में ले आया। अब देखें, ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के देखें लोग क्या क्या कहते हैं, बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में आप रहेंगे वो कहते हैं पाकिस्तान में बंदा सेफ़ नहीं है। अब देखें, अगर मैंने उसके साथ कुछ गलत किया तो आप याद ये देखें कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आती, उसकी होस्ट तो गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब देखें, जब कोई लोग कोई किसी का काम ख़राब करना चाहे, चाहे वो जिसने भी किया, उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को एक बात कही, वो अपना दौरा छोड़ के चले। तो आपके पास ऐसा कौन सा जादू है जो आपने चलाया और वो टर्की से पाकिस्तान आ गया? नहीं, देखिए, मैं तो एक प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से उसके साथ चला देते थे। जब प्रोफेशन के लिहाज से हम सिर्फ ऐसे चल रहे थे कि वो उसका भी प्रोफेशन यही है कि वो काम करे। हम एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हम चाह रहे थे कि वो हमारे लिए काम करे और जैसे जैसे काम करता जाएगा उसका मामला चलते जाएंगे। लेकिन हमारे अपने बंदों ने जेलसी फैक्टर में, और जब मैं ये अभी जेल में गया हूँ तो मुझे इनके अपने कुछ पुलिस ऑफिसर, कुछ बंदों ने ये कहा कि देखें, आप एक बंदे को पाकिस्तान में लेके आए तो आपका काम ये नहीं था बनता कि आप सिर्फ CM से उसकी मुलाकात करवा के उसको वापस भेज दें। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं आपको चाहिए था पहले PM के पास लेके जाते, उसके बाद के CM के पास या जिसके पास भी आप लेके जाना चाहते हैं आप जाते हैं।
یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کروائی، جس کی وجہ سے پھر آپ کو بعد میں بھگتنا پڑا. جی بالکل. اور صرف ایک پرائم منسٹر صاحب نے، کافی لوگ تب آ کے کہتے تھے کہ ہم فلانے یہ ہیں، ہم فلانے یہ ہیں، ہماری یہ پوسٹوں کا اپنا نام بتاتے تھے کہ ہمیں ارطغرل سے ملوائیں. اب دیکھیں میری اس بندے کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ میں نے اس کو کسی بندے سے ملوانے کے لیے فورس نہیں کرنا، کیونکہ کرونا تھا، وہ خود بھی نہیں تھا ملنا چاہتا، ٹھیک ہے. لیکن وہ صرف اپنے کام کے لیے آیا تھا، وہ ملنے ملانے کے لیے چیزوں کی، لیکن وہ کوشش اس نے کی کہ جتنا وہ لوگوں سے مل سکے، بات چیت ہو سکے، وہ اس نے کیا. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں جذباتی کہ انہوں نے کہا کہ کاشف ضمیر جان بوجھ کے ہمیں نہیں ملوانا چاہتا، جس کی وجہ سے وہ ساری لابی میرے خلاف ہوگی. کوئی مین نام آپ لینا چاہیں گے جو زیادہ آپ سے جیلس ہو گئے؟ جی سب سے زیادہ تو وہ میں انہی کا نام لوں گا جن کا لاسٹ ابھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے. ابھی خیر ان کا میں نام مینشن نہیں کروں گا، یہ سب کو پتہ کہ ان کا کن کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی جو لابی ہے، انہوں نے یہ اپنی کوشش کی کہ کاشف ضمیر کو ڈیفیم کیا جائے. اب کاشف ضمیر کیوں فیمس ہے جی؟ کاشف ضمیر کا لائف سٹائل اچھا ہے، کاشف ضمیر کا ایک جو الحمدللہ اس کی گیدرنگ ایسی ہے کہ وہ اچھے لیول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا گولڈ یا اس کی چیزیں جو بھی ہیں، تو انہی چیزوں کو اٹھا کے سامنے رکھ کے مجھے یہ کہا گیا جی کہ میں ایک فراڈیا انسان ہوں، میں نے ارطغرل کے ساتھ فراڈ کیا. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات، فراڈ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو انٹرنیشنلی ایک اسٹار کو لا کے دنیا کے سامنے، پریس والوں کے سامنے، دنیا کے سامنے بٹھائیں اور اس کے ساتھ فراڈ کر دیں. ایسا تو کوئی نہیں ہوتا کبھی بھی. ہم اس کے ساتھ پروفیشنلی چلنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے لوگوں نے نہیں چلنے دیا. اب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی کی بنا پر انہوں نے کینسل کر دیا اپنا ٹور، تو آپ نے کس طرح سیکیورٹی مینیج کی اور کس طرح سے 3 دن انہوں نے آپ کے ساتھ اسپینڈ کیے؟ ذرا یہ اندر کی کہانی بتائیے. ہمارے اپنے اعلیٰ عہدیداران میرے بڑے اچھے دوست ہیں جو ابھی اس ٹائم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پہلے پوچھا، میں نے کہا کہ دیکھیں میں امین الطان کو پاکستان بلانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے صاف انکار کیا کہ اس بندے کو نہ بلاؤ، سعودیہ اس کو نہیں پسند کرتا، کیونکہ 2023 میں کوئی ان کا کانٹریکٹ آپس میں ختم ہو رہا ہے، وہ ترکی کے پاس جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے اس سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو نہ بلاؤ. میں نے کہا چلے اسٹیٹ اس کو ہوسٹ نہ کرے، میں اس کو پرسنلی بلا لیتا ہوں اور میں اس کو خود اپنی طرف سے سیکیورٹی دوں گا. تو جب میں نے اس کو پاکستان بلا لیا، میں نے اپنی طرف سے سیکیورٹی دی، پھر بھی ان کو اعتراض ہو. پھر جب وہ پاکستان میں آ جاتا ہے، پھر مجھے سیکیورٹی ادارے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں جی کہ آپ کے پاس امین الطان آئے ہیں. میں کہا ہاں جی. اچھا جی آپ کو اگر سیکیورٹی چاہیے تو وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. میں کہا تب آپ کو نہیں تھا یار، جب میں نے گورنمنٹ سے پوچھا تھا کہ مجھے اس کے لیے سیکیورٹی دیں گے، اب تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہم نہیں دے سکتے. تو اب آپ لوگ مجھے یہ آفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ. اچھا کچھ یہ بتا دیں کہ آپ نے ارطغرل کو کچھ پے کیا تھا؟ دیکھیں اس کا سارا ایکسپینس میں نے اٹھایا، اس کے آنے جانے کا ایکسپینس میں نے اٹھایا، اور درمیان میں جو ایک میڈیٹر تھا ڈاکٹر فرقان حمید جو یہ ساری ڈیل کروا رہا تھا، ایک ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا تھا. $15,000 اس کو دیا تھا میں نے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کافی ایسے معاملات تھے جس کی وہ $50,000 میں نے صرف اس بندے کو دینا تھا. دیکھیں ایک انٹرنیشنل اسٹار جو آپ نے ایک انگوٹھی بھی دی تھی ان کو؟ ہاں جی 60 لاکھ کی تو انگوٹھی، وہ تو چلے کہ میں نے گفٹ کے طور پہ اس کو دے دی تھی نا. تو اس سے زیادہ دیکھیں نقصان میں آلریڈی میں جا رہا ہوں، اور الٹا یہ دیکھیں یہ کام بھی ہو گیا. مجھے تو یہاں پہ مجھے جب میں ابھی اندر گیا ہوں تو انہوں نے مجھے ایک پولیس آفیسر نے، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے بڑی اچھی ایک بات کہی. کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح نواز شریف نے مودی کو لا کے بھگتا بعد میں، اسی طرح ہی آپ ارطغرل کو لا کے بھگت رہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں. وہ خاموش ہو گئے. تو دیکھیں صرف مطلب یہ ہے. اچھا ارطغرل کی جانب سے جو آپ کے خلاف الزامات لگائے گئے وہ کیا تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر بات کچھ اور تھی؟ ہاں دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جو پیمنٹ اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. دیکھیں اس کے ساتھ فراڈ تب ہوتا اگر اس نے کوئی کمرشل کیا، کوئی شوٹ کیا، یا کوئی بھی ایسا مجھے چیز دکھا دیں. اب دیکھیں ایک بندہ ادھر سے ادھر آ گیا، گھر میں ہو کے ادھر ہو کے چلا جائے، اس نے کوئی پرفارم نہیں کیا، اس نے کوئی کمرشل کیا، اس کو آپ کس چیز کے پیسے دے دیں گے؟ میں نے اس کو یہ کہا تھا چلو یار جس دن سیٹ لگا ہوگا اتنی دیر تک تمہیں پیمنٹ پہنچ جائے گی. یعنی کہ آپ نے جب ان کو ان کے ملک سے پاکستان بلایا تھا تو اس کے درمیان آپ نے ان کے سارے اخراجات خود برداشت کیے؟ ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی جو ایکٹر ہے وہ چاہے وہ ہے یا کوئی بھی ایکٹر ہے، آپ چاہے دیکھ لیں وہ کبھی بھی کوئی اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگاتا. وہ تو یہ سارے یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا خرچ سارا آپ نے اٹھانا، ہم آتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ کیا پروفیشنلی کام کرنا چاہ رہے تھے؟ جی دیکھیں میں نے آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی انٹرویوز میں بتایا کہ میری الحمدللہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور ان کے میں ثبوت بھی سارے دے چکا ہوں کہ اس کے لیے میں نے اس سے بندے سے کام کروانا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر یہ کاشف ضمیر اس بندے سے کام کروایا تو باقی برانڈ والے وہ کدھر جائیں گے؟
بھائی میں نے جب ایک واضح اعلان کیا کہ جو بندہ ارطغرل سے کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے, کل کو مجھے گلا نہ کرے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لینا. صحیح ہے. تو اس میں میری کیا غلطی ہے کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتا ہے, عزت ذلت اللہ کی ذات دیتی, تو اگر میرے پاس آیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میرے خلاف ہو گئے ہیں سارے. اچھا ماشاء اللہ سے آپ کو شہرت تو ملی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھر شہرت سنبھالنی مشکل ہی بہت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بہت سے اس طرح کے الزامات بھی لگے ہیں کہ جو آپ نے سونا پہنا ہوتا ہے گولڈ یہ فیک ہے, اور اب آپ کو یہ بھی لقب دیا جاتا ہے کہ فراڈ یا جھوٹا, اور جتنے جس کے منہ میں جو بات آتی ہے کہا جاتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی اس پہ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اس ٹائم جو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے عمران خان, اس کی میں بات کرتا ہوں کہ لوگ تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ شوکت خانم کے نام پہ سارا ٹرسٹ کا پیسہ کھا گیا, جہانگیر ترین نے اس کو 40-45 لاکھ روپے مہینے پہ رکھا ہوا تھا. وٹ ایور جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ ایک بولتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پرائم منسٹر کو اپنی سیٹ چھوڑ کے چلا جائے. دیکھیں حضرت علی کا فرمان ہے کہ وہ بندہ منافق ہوتا ہے جس کے آگے مخالف نہ ہوں. اب یہ لوگ جو بولتے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کتنا حسد کرتے تھے کہ ان کو ایک بات ملی ضرور. آج تک آپ ارطغرل کی FIR پڑھے, اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ کاشف ضمیر نے, مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ اس لحاظ سے ہو گیا ہے کہ جو میرے ساتھ اس نے ڈیل کی وہ ڈیل پوری نہیں کر رہا. اس FIR میں صرف اور صرف یہ لکھا, 2 صفحے کی وہ FIR ہے, اس میں صرف وہ ساری انہوں نے اپنی تعریفیں لکھی کہ ہمارا ایکٹر یہ ہے, ہمارا ایکٹر وہ ہے, ہمارا ایکٹر اتنا بڑا سٹار ہے, یہ ہے, اس نے ڈراموں میں کام کیا. بعد میں یہ لکھ دیا کاشف ضمیر نے ہمارے ساتھ ڈیل پوری نہیں چلا رہا. تو بھائی میں کیسے چلاؤں, پیسہ میرا اسٹیٹ بینک نے روک دیا ہوا, میں اس تک کیسے بھیج دوں؟ اب اسٹیٹ بینک مجھ سے کہتا ہے جی کہ آپ ثبوت دیں, کچھ ثبوت میرے پاس ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کی جو منی ہے یہ بلیک کا پیسہ ہے. اب میرے دادا ابو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, ان کو پتا تھا سارا یہ پیسہ کیسے ہے, کون سی چیز کہاں سے ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن مجھے بس انہوں نے سارا سینیریو سارا سین اس لیے بنایا کہ کاشف ضمیر کی اس کے ساتھ ڈیل نہ چل سکے. اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک SP کی قیادت میں ٹیم بھیجنے ہیں ترکی. اس بندے نے جواب دے دیا کہ میں کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا, نہ میرے پاس کوئی ہے, کیونکہ اس کو بھی پتا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. ایک ڈیل ہوئی, ایک ڈیل کینسل ہو گئی, اس میں فراڈ کہاں پہ آ گیا, کہاں ہے فراڈ؟ پھر اس طرح تو یہ جس سے اس کے ساتھ میں بخیر اس کا نام لے ہی لیتا ہوں, نے پہلے کانٹریکٹ کیا, سارا کچھ کر کے انہوں نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا, ان پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ میں ہی کیوں نظر آ گیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیل 5-6 مہینے آپ رہے ہیں, وہاں پر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, کیا سیکھا آپ نے, کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جی دیکھیں جیل میں گیا ہوں, جیل میں کافی دیکھیں 70% ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلا وجہ کیسوں میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا بے قصور لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ضمانتیں کرانے والا نہیں ہے, کوئی پیچھے کوئی بھی بندہ جو ہے پیروی کرنے والا نہیں ہے, لیکن وہ لوگ بیچارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن صرف جیل دیکھیں چاہے سونے کی ہو چاہے جیسی مرضی, قید ہے بالکل. تو لیکن میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نوتے لے جائے. لیکن ہاں جب آپ پہ کوئی ایسا برا ٹائم آتا ہے آپ کو یہ پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ کون آپ کا اپنا کون آپ کا پرایا. تو وہاں پر کھانے پینے کا کیا سسٹم تھا, کوئی جس طرح سے آپ باہر رہتے تھے پروٹوکول میں, تھانے کے اندر اس طرح کا کوئی پروٹوکول آپ کو ملا, یا جیسے عام قیدی رہتا ہے ویسے ہی آپ بھی؟ نہیں دیکھیں میں ایک عام قیدی کی طرح ہی ادھر رہا ہوں, کوئی ایسا پروٹوکول نہیں میں نے لیا. تو نہ مجھے ضرورت ہے الحمدللہ, جو کھانا شانا ہوتا تھا, ہاں کھانا گھر سے میرا آ جاتا تھا کبھی کبھار, وہ میں کھاتا کیونکہ میں BP پیشنٹ ہوں. جیل میں حالانکہ بڑا اچھا کھانا ہے, اور میں یہ بلکہ تعریف کروں گا کہ جو ہمارے منسٹر ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, انہوں نے جیلوں کا بہت اچھا معیار بنایا. CM صاحب نے بڑے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں جن سے قیدی خوش ہیں جیلوں میں. اچھا ٹوٹل آپ پر 12 مقدمات ہیں, وہ مقدمات کس کس نوعیت کے ہیں, ذرا کچھ بتانا چاہیں گے, اور کس میں آپ کی ضمانت ہو چکی ہے؟ میرے صرف 2 جو پرچے ہیں ان میں میری ضمانت ہے, باقی الحمدللہ میرے سارے بچے ڈسچارج ہو گئے ہیں, وہ ختم ہو گئے ہیں. کیونکہ اب انہوں نے دیکھیں, ان کو پتا تھا کہ کاشف ضمیر اب ان کیس اس ارطغرل والے کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں, کیس ہی نہیں بنتا, اس میں نکل جائے گا. تو اس میں یہ اتنا پرسنل ہو گئے کہ مجھ پہ انہوں نے 2 جھوٹے, ایک تو اپنے پاس سے جو انہوں نے ڈالے تھے شناخت پلیٹ چوری کے پرچے, جی کہ 30 ہزار روپے کی کاشف ضمیر موٹر بائک پہ چوری کرنے گیا. اور جب یہ جج صاحب کے سامنے گئے ہیں ادھر ضلع کچہری میں, جج صاحب نے اس کو کہا IO کو کہ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک بندہ ارطغرل کو لے کے آیا, یہ اس بندے کی بات ہو رہی. تو IO نے کہا کہ ہاں جی. تو کہتے ہیں اچھا یہ بندہ پرائم منسٹر میں, آرمی چیف, ہر لیول میں اٹھتا بیٹھتا ہے. جی ہاں جی بالکل. اچھا وہ 30 ہزار کی چوری کرنے گیا, تو یہ آگے سے یہ جج کے ریمارکس, یہ جج صاحب کے ریمارکس تھے, ان کا مجھے نام بھول گیا. تو انہوں نے یہ بات کہی, اور جب انہوں نے کہا, جب یہ انہوں نے اس طرح کیا, میرا بچہ وہ ڈسچارج ہو گیا, انہوں نے ان کو تصویر بھیجی کہ یہ کاشف یہ بندہ ہے, اس کو جا کے جیل میں آپ شناخت کرائیں کہ یہ آپ کا چور ہے.
انہوں نے کہا یہ تو میاں کاشف ضمیر ہے, یہ ہمارا چور ہے. کہتا نہیں آپ اس کی شناخت کر رہے ہیں. ایک نے جواب دیا, کہتا جی میں نے جھوٹ نہیں بولا. پھر دوسرا انہوں نے ایک پولیس کے ریکارڈ ہولڈر بندہ تھا جس کا پولیس میں کرمنل ریکارڈ ہے, اس کو جھوٹا بنا کے بھیج دیا کہ یہ بندہ ادھر موقع پہ کھڑا تھا, اس نے کاشف ضمیر کو دیکھا. اور وہ جب بندہ میرے سامنے ہے وہ بڑا کنفیوز کھڑا اور ڈرا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ہاں جی مجھے یہی ملزم لگ رہا ہے. اچھا, آپ کی مین وجہ جو تھی وہ تو تھا ارطغرل کا کیس, اس سے آپ بری ہو چکی ہیں؟ نہیں, اس سے میری ضمانت ہو گئی بھی ہے. آپ جج صاحب کا آرڈر پڑے, اس میں لکھا بھی یہی ہے. بڑا انہوں نے ڈیٹیل آرڈر دیا کیونکہ ہماری ماشاءاللہ جوڈیشری جو ہے وہ ایک آزاد ہے اور انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. اور وہ بھی انشاءاللہ یہ بھی ہم انشاءاللہ وہ بھی پرچہ ہمارا ڈسچارج ہو جائے گا کیونکہ اس میں ابھی بیسکلی یہ ان لوگوں کی کوشش یہ تھی کاشف ضمیر جیل کے اندر ہی رہے, باہر میں. تو آپ نے کچھ سیکھا ہے کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل اسٹار کو پاکستان بلایا, پھر اتنی مخالفت آپ کو برداشت کرنی پڑی, پھر آپ کو جیل بھی جانا پڑا, تو اس تمام سچویشن سے کوئی سبق ملا آپ کو؟ جی, سبق یہی ملا کہ ہمارے ملک میں جیلسی فیکٹر اس حد تک ہے کہ یہ اگلے بندے کو گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اب دیکھیں مجھے میری عوام میں مجھے ان لوگوں سے گلا نہیں ہے جو لوگ, اگر آج مجھے کچھ لوگ ہیں کافی سمجھدار لوگ ہیں جن کو سمجھ بھی آتی ہے کہ ایک بندے کا اتنا نام ہے, اتنے انٹرنیشنل اسٹار کو اگر بلا رہا ہے تو اس کی ہر چیز جھوٹی ہے. ان کا بس چلے یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کاشف ضمیر بھی ریموٹ کنٹرول پہ چلنے والا کا پتہ, یہ انسان بھی نہیں, ان کا بھی بس نہیں چل رہا, ورنہ یہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ کوئی روبوٹ ہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں آپ ہی کی زبانی کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, کیا بزنس کرتے ہیں آپ, جی دیکھیں کیسے کماتے ہیں؟ کہ میری ٹیکسٹائل انڈسٹری الحمدللہ خاندان. کہاں پہ ہے, لاہور میں؟ جی, ہماری ادھر یہ کوٹ عبد المالک کے پاس ہمارا یونٹ ہے, چارج انٹرفیس کا, ٹھیک ہے. اور اس کو الحمدللہ مینیج کر رہے ہیں ہمارے بابا و اجداد سے, یہ ہمارا بزنس چل رہا ہے. دیکھیں بیسکلی چیز یہ ہے کہ اب ایک تھا جس نے یہ میری چینوں کو آگے ٹیبل پہ سجا کے رکھا. مجھے پہلے یہ بات بتائیں, یہ کام تو نہیں ہے, وہ ان کا کام ہے ملزم کو پکڑنا, یہ کام کرنا, یہ کام تو ہماری آپریشن کی پولیس کا ہے, ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن جو دوسری پولیس ہے ان کا یہ کام ہے. پولیس آفیسر کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ چینوں کو رکھے. نہیں, جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا تمام سونا, آپ کی تمام چینیں جو ہیں وہ جعلی ہیں, تو آپ نے اس کے خلاف پھر کچھ کیا نہیں؟ جی, اگر ریئل تھی تو. جی دیکھیں, ہم نے اس کا الحمدللہ کچھ ہم نے کیس دائر کر دی, کچھ ابھی ہم اور کر رہے ہیں. اور یہ بیان ہماری اجازت سے دیا گیا تھا. اور یہ جب مجھے انہوں نے گھر سے پکڑا تھا, میرے گھر سے انہوں نے 15 لاکھ روپیہ میری چینوں کے ساتھ کیش بھی پکڑا تھا ان کے آفیسر. کتنا کیش تھا؟ 15 لاکھ روپیہ. ایک ہم نے کیس بھی کیا, پھر انہوں نے کہا جی کہ چلیں ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ ریکور ہو گیا آپ کا 15 لاکھ؟ نہیں, وہ ابھی ہم اس طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ درمیان میں چھٹیاں آ گئی کرسمس کی اور یہ دوسری سردیوں کی. لیکن ابھی ہم نے کیس جو ہے دائر کرتے اس کی انشاءاللہ جیسی ڈیٹس آنی انشاءاللہ ساری چیزیں ہم اپنی ریکور کریں گے. لیکن درمیان میں اس نے کہا جی کہ آپ کی ان چیزوں کو ہم یہ کہہ دیں گے آپ کی ٹوٹلی فیک ہے. اس سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ یہ پھر ایک تو آپ کو نیب نہیں پڑے گا, دوسرا یہ ارطغرل کے کھاتے میں ریکور نہیں ہوگا. ہماری یہ بات ہوئی, یہ آپ کو پولیس نے کہا؟ ہاں, یہ ان کا یہ اس ڈی ایس پی نے کہا تھا, ٹھیک ہے. پھر بعد میں اسی ڈی ایس پی نے مجھے یہی بات کہی کہ جی آپ ہمیں, اور جو میرے گھر سے انہوں پیسے کہتے وہ تو چلے آپ کلیئر ہو گیا, آپ ہمیں اور پیسے دیں, آپ کا کیس ہے ہم ختم کراتے ہیں. جب اس کو انکار کیا تب اس نے اپنا رخ ہی بدل لیا. ایسے لوگ جو ہیں ایسے جیسے جو ہیں یہی ڈپارٹمنٹ کا نام خراب کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا ڈپارٹمنٹ اتنا اچھا ہے, لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ نہ کہ کسی کو زبردستی پھنسایا جائے. میں نے انکار کیا, میں پیسے کیوں دوں, کس چیز کے پیسے دوں, پھر بھی مجھے پھنسایا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کھاتے پیتے گھر سے ہیں, تو آپ جس طرح کی چینیں وغیرہ پہنتے ہیں, جو آپ کا لائف سٹائل ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے وہ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ اسیشن نہیں ہے؟ جی دیکھیں, ان لوگوں کے لیے بھی تو کچھ آپ کریں. جس طرح اگر آپ انٹرنیشنل سٹار کو پاکستان لے کر آ رہے ہیں, پاکستان کی ساکھ کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں, وہ دوسری بات ہے کہ وہ الٹی ہی پڑ گئی آپ کو تو, لیکن جو نیڈی پرسنس ہیں, جو ڈیزرونگ پرسنس ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ان کے لیے کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہیے؟ جی, آئی آلویز ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں جتنا لوگوں کا ہو ان کے کر سکوں. میں اور میرے کچھ مخیر حضرات, میرے جو دوست ہیں, ہمارا کچھ ہمارے پینل کے دوست ہیں 8-10, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی, میں اپنے ٹک ٹاک پہ بھی جب میں ایسی پلیٹ فارم پہ جب بھی میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو میں اس میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ان کی ہیلپ کو, کافی لوگ آتے بھی ہیں اور جو جنہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہاں جی کاشف ضمیر نے ہماری ہیلپ ان حوالوں سے کی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے
کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ نے کوئی نیکی کی، کیونکہ حضرت علی کا بھی یہی فرمان ہے. لیکن دیکھیں نا لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ جو ٹرینڈ سیٹ کریں گے لوگ اسی کی پیروی کریں گے. تو اگر آپ کوئی اس طرح کی فاؤنڈیشن بنا دیں یا کوئی اس طرح کی NGO بنا دیں جس سے ڈیزرونگ پرسنس کی کسی حد تک کوئی ہیلپ ہو جائے. جی دیکھیں میں تو ایک کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ صرف اگر یہ ایک اکیلے مجھ پہ بات لگا دیں تو اس طرح کا لائف اسٹائل میں اکیلا تو نہیں نہ جی رہا. پاکستان میں اور بھی کافی لوگ ہیں، ایک صرف کاشف ضمیر ہی کیوں نظر آ رہا ہے. لیکن میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں میں کروں، اور میں کرتا بھی ہوں. اچھا آپ کوئی ہے رابطہ جیل کے بعد آنے سے، کوئی ارطغرل کے ساتھ کوئی ناراضگی ختم ہوئی، صلح ہوئی؟ ارطغرل سے مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے. وہ بندے نے دیکھیں جو بھی کیا اس نے صرف اس چیز کے لیے کیا کہ شاید ہمارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. لیکن اس کو بھی نہیں تھا پتا کہ میرے لوگ تو ایک بہانے کے انتظار میں تھے، جو یہ چیلسی لابی تھی، کہ اس کا کوئی بہانہ آئے اور ہم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں. وہ پڑھے. لیکن اس سے مجھے اب دیکھیں ہماری ایگریمنٹ تو ختم ہو گئی. میں نہ مزید چلنا چاہتا ہوں نہ اس کے ساتھ کام. یعنی کہ کوئی رابطہ نہیں ان کے ساتھ؟ نہیں رابطہ، دیکھیں رابطہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنا کچھ ہو چکا ہے نہ میرا اب دل کرے گا. اس تمام سچویشن کے بعد کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے ارطغرل کو ہمارے پلیٹ فارم سے؟ ارطغرل کو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں جہاں مرضی جاؤ بھائی، پاکستان میں اگر آنا تو ایسے بندے کے پاس آؤ کہ جو اتنی سخت میری طرح برداشت کرنے کی رکھتا ہو کہ اگر اس کے اپنے لوگ اس سے جیلس ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ہینڈل بھی کر سکتے. میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں سنا تھا کہ جس میں آپ نے دعویٰ کیا کہ اب آپ سلمان خان اور کترینہ کیف کو پاکستان لے کر آئیں گے، تو آپ کب ان کو لے کے آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ بہت جلد میں لے کے آؤں گا. کیونکہ دیکھیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چیلسی فیکٹر والے لوگ تو یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. لیکن دیکھیں میں پاکستان کے امیج کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہوں، ہاں دیکھیں یہ لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، دیکھیں پاکستان میں بڑے ایسے کام ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات کہ نیوزی لینڈ واپس چلے گی تب امیج خراب نہیں ہوا، اس کی ٹیم واپس ہو کے چلے گی. ہمارے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اتنی ان کے ملک میں فوج نہیں جتنی ہم ان کو ادھر سیکیورٹی دے دو، وہ چلے گئے تب امیج خراب نہیں ہوا. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا جہاں پر اتنی سازشیں ہیں، اتنی مخالفت ہے، ارطغرل کا واقعہ بھی آپ کے خلاف گیا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان کو بھی لے کر آئیں گے، کترینہ کو بھی لے کر آئیں گے، تو آپ کو تو چاہیے کہ اب آپ پاکستان کی امیج کی خاطر ان کو بھی انوائٹ اب مت کریں؟ نہیں پھر اس کا مطلب یہ کہ میں چور ہوں یا میں نے کوئی غلط کام کیا. میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں منع کروں. میں جب مجھے پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الحمدللہ، دیکھیں جس کا بھی پاکستان میں نام بنا ہے اس بندے کو بدنامی، اس بندے کو اس طرح کا ٹائم فیس کرنا پڑا ہے. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کون بندہ اب ایک ملک. تو ان کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ابھی فی الحال میں ان کو پاکستان بلاؤں گا، ٹھیک ہے، کام تو ایک بات کی بات ہے. لیکن میں ان کو دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے، ادھر آپ آئیں جائیں، پاکستان کا امیج ٹھیک ہو. اور میرے لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. میں اپنے لوگوں کے درمیان کھڑا کروں. لاسٹ ٹائم جب میں ارطغرل کو بھی لے کے آیا تھا میں نے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا کہ جس کا جو دل کرتا ملے، تصویر بنائیں، جو مرضی کرے. وہ اب اس کی اپنی مرضی تھی، وہ نہیں ملنا چاہتا تھا، تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ تو کب تک ہم امید لگائے بیٹھیں کہ یہ سلمان خان اور کترینہ کیف؟ اس کی میں جو ہے ڈیٹ فائنل ابھی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے ملک میں جتنے جیلسی فیکٹر جتنی حد تک یہ لوگ گر جاتے ہیں اس کو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے پورا کرنے کے لیے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ان ٹائم پہ کوئی مسئلہ. لاسٹ ٹائم پہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ارطغرل کو لے کے آنا ہے تو کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ میرا مذاق بناتے کہتے ہیں نہیں یار اتنا پرائم منسٹر نے اس بندے کو بلا سکا تو آپ کہاں سے بلا لیں. میں چپ رہا. جب آ گیا تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی. انشاءاللہ جب اگر اس کو لے آیا ہوں تو ان کو لانا، یہ تو میرے صحیح ہے ساتھ ہم سائے ملک میں بیٹھے ہوئے، ان کو لانا میرے لیے مسئلہ نہیں. چلیں جاتے کوئی میسج؟ جاتے میں صرف یہی میسج دوں گا کہ ابھی بھی جو لوگ، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں. لیکن میں ان لوگوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا جو مجھے غلط کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک فراڈیا ہوں. آپ صرف خود اپنی عقل سے سوچ لیں کہ یہ 2021 جا رہا ہے، اتنا بچہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ ایک لالی پاپ دیں اور اپنے ملک میں لیں اور اس کے ساتھ فراڈ کر کے آپ اس کو بھیج دیں. فراڈ میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا، مجھے اس میں سے کیا فائدہ ملا؟ یا میں نے کوئی کھربوں روپے بنا لیے اس کے نام پہ، یا میں نے اسے کمرشلز کروا دیے اور وہ میں نے چھوڑ دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ لوگ خود سمجھدار صرف سوچیں کہ ایک بندے کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو کچھ ہی کیا گیا وہ کیا گیا. چلیں تھینک یو سو مچ کاشف، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت نکال کے دیا. تو گائز اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب سلمان خان اور کترینہ کیف پاکستان آئیں گے. اسی انتظار کے ساتھ اپنی میزبان خوشبو افضال کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا.